सोच रही हूँ कि ये करना भी चाहिए या नहीं। ये बात कामरान को सोचनी चाहिए थी। अब उसने सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया है। कामरान जैसे लोगों को किस्मत के रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता। जब उसे एहसास नहीं है, रोज कोई नई घटिया हरकत कर देता है वो, तो फिर सच का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाए। रिसेंटली ज्वाइन किया है, खुद कामरान सर ने हायर किया उनको। आप बेफिक्र हो जाएं, आपके ये पैसे बिल्कुल जाया नहीं होंगे। आपके हक हलाल की कमाई है, मैं अदालत में हुआ है, वो सारा आपके फायदे में बदल जाएगा। कामरान के पैसों पे पल रहे हो? वो भी आपकी पोस्ट पर। माल तैयार है, मैं बस आपको मैसेज कर रहा हूँ। आपका जितना भी नुकसान है, क्या आप ये समझे आपने भारी सरमाया करी। मेरी पोजीशन पे तुम उसी की कंपनी में काम कर रहे हो और यहाँ तो मेरी मदद करने की एक्टिंग कर रहे हो। वो एक खतरनाक आदमी है। मेरा क्या बिगाड़ेगा वो? मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी जॉब पे असर होगा इसलिए कह रही थी। मैंने तो हर जगह अप्लाई किया है, वैकेंसी नहीं है। तुम फिक्र मत करो, ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि कामरान को अभी भी सज़ा ना मिली ना तो वो आगे चल के भी यही करेगा। आई थिंक ये ज़रूरी भी है। वो ये कह रही है कि उस वक्त उसमें हिम्मत ही थी ये सब बातें करने की, फिर ये सोच के ज़िंदगी में आगे बढ़ गई कि पता नहीं उसे इंसाफ मिले कि ना मिले। मेरे ख्याल में हमें इस लड़की का बयान रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल देना चाहिए। अब जब उसने मेरा केस देखा है तो उसे रहा नहीं गया। फिर उसने फैसला किया कि वो मेरी मदद करेगी। कामरान को बहुत शौक था ना ये लड़ाई अदालत के साथ साथ सोशल मीडिया पे लड़ने का। मैं और सहर उस लड़की से मिलते हैं। अगर हमें लगा कि वो सच बोल रही है और साथ देगी तो फिर हम तुमसे उसे मिलवा देंगे। सहर ने तो इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन हम इस लड़की से बात कर सकते हैं। सबूत नहीं है उसके पास, ये उसने मुझे पहले ही बता दिया। हेलो शाज़िया, मैं आपको एक एड्रेस भेज रही हूँ, आप आधे घंटे तक वहाँ आ जाती हैं? गाड़ी ले आए, मैं नीचे आ रही हूँ। शुक्रिया। दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बन चुका है, क्योंकि अब कामरान बुरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि एक सहर उसका जीना हराम कर कर रखी हुई थी और अब एक और लड़की मंजर आम पर आ गई है और वो कह रही है सहर से कि मैं भी कामरान के ख़िलाफ़ गवाही देना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मेरे साथ भी ये सब कुछ किया है। जिसके बाद अब सहर उस लड़की से मिलती है और फिर वो लड़की कह देती है कि मैं तो कामरान के ख़िलाफ़ किसी हद तक भी जा सकती हूँ। फिर सहर कहती है क्या तुम उसके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर बयान दे सकती हो। ये सुनकर वो लड़की रज़ामंद हो जाती है। दूसरी तरफ जो कामरान है वो एक दफ़ा फिर उस इंस्पेक्टर शफ़ीक को भारी रकम देगा रिश्वत के तौर पर, क्योंकि वो जानता है कि अगली पेशी पर जज साहब ने कामरान के बाकी मुलाजमों को भी बुलवाया हुआ है वहाँ पर अदालत में। और अब बुखारी भी तैयारी करवाएगा मुलाजमों की कि आपको जज साहब के सामने क्या बयान देना है, और इस इंस्पेक्टर शफ़ीक की भी तैयारी करवाएगा। दूसरी तरफ सहर को ये बात पता चल जाती है कि अली जो है वो अभी भी कामरान की कंपनी में काम कर रहा है और वो भी सहर की पोस्ट के ऊपर। ये सुनकर गहरा सदमा पहुंचेगा सहर को और वो अली से कहेगी कि तुम मेरा साथ दे रहे हो और फिर भी उसी की कंपनी में मेरी पोस्ट के ऊपर ही काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसी हरकत करते हुए। और अब सहर को शक होने लगा है अली के ऊपर, क्योंकि वो तो अली से तलाक ले चुकी है। अब उसे लग रहा है कहीं अली भी मुझसे बदला तो नहीं लेना चाहता है। दूसरी तरफ ये जो सहर और रोहित की बीवी मिलती है इस लड़की से, तो वो उस लड़की को कहती हैं कि तुम्हें ना अभी वीडियो रिकॉर्ड करवानी है। जिसके बाद वो लड़की वीडियो रिकॉर्ड करवा देती है और वो कामरान के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा बोलती है वीडियो में, और फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है। जब ये वीडियो पहुंचती है
کامران کے پاس تو وہ تو کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی ایک مسئلہ حل ہوا نہیں تھا کہ ایک اور اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے، جس کے بعد ادھر روہت کو بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، تو منشا کہتی ہے کہ کامران کو سزا ملے گی، نہیں تو ایسے ہی لوگ اس کی ذاتی کا نشانہ بنتے رہیں گے، اسی لیے ہمیں کامران کو سزا دلوانی ہوگی۔ دیکھو روہت، ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، تم گواہی دے دو کامران کے خلاف، نہیں تو مجھے گواہی دینے کے لیے جانا ہوگا۔ دوسری طرف یہ علی تو کامران کے آفس میں اسی لیے کام کر رہا ہے تاکہ اسے اندر کی باتیں پتہ چل سکیں، اور کامران نے آفس میں فون کر کر 50 لاکھ روپے منگوائے ہیں تاکہ وہ انسپیکٹر شفیق کو بھاری رقم دے سکے، جس کے بعد کامران پیسے دے دیتا ہے انسپیکٹر شفیق کو۔ شفیق کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کامران صاحب، میں جانتا ہوں یہ آپ کی حق حلال کی کمائی ہے، اور آپ مجھے پیسے دے کر کامران صاحب یہی سمجھیے کہ آپ نے ایک بہت بڑی سرمایہ کاری کر دی ہے۔ کامران کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے لیکن ایک بات یاد رکھنا، کسی صورت بھی سحر کو بچنا نہیں چاہیے، اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے نا، اسے اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ تو کہتا ہے انسپیکٹر کہ میں سب سمجھ گیا ہوں، اور آپ نے جو مجھے اتنی بڑی رقم دی ہے اس کے بعد سحر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا کامران اور انسپیکٹر شفیق مل کر سحر کی آواز بند کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے، یا تو سحر ان سب کو شکست دے دے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے، کیونکہ اب کامران بری طریقے سے پھنس چکا ہے، کیونکہ ایک سحر اس کا جینا حرام کر کر رکھی ہوئی تھی، اور اب ایک اور لڑکی منظر عام پر آ گئی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے سحر سے کہ میں بھی کامران کے خلاف گواہی دینا چاہتی ہوں، کیونکہ اس نے میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ کیا ہے، جس کے بعد اب سحر اس لڑکی سے ملتی ہے، اور پھر وہ لڑکی کہہ دیتی ہے کہ میں تو کامران کے خلاف کسی حد تک بھی جا سکتی ہوں۔ پھر سحر کہتی ہے کیا تم اس کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر بیان دے سکتی ہو؟ یہ سن کر وہ لڑکی رضامند ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جو کامران ہے وہ ایک دفعہ پھر اس انسپیکٹر شفیق کو بھاری رقم دے گا رشوت کے طور پر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگلی پیشی پر جج صاحب نے کامران کے باقی ملازموں کو بھی بلوایا ہوا ہے وہاں پر عدالت میں، اور اب بخاری بھی تیاری کروائے گا ملازموں کی کہ آپ کو جج صاحب کے سامنے کیا بیان دینا ہے، اور اس انسپیکٹر شفیق کی بھی تیاری کروائے گا۔ دوسری طرف سحر کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ علی جو ہے وہ ابھی بھی کامران کی کمپنی میں کام کر رہا ہے، اور وہ بھی سحر کی پوسٹ کے اوپر۔ یہ سن کر گہرا صدمہ پہنچے گا سحر کو، اور وہ علی سے کہے گی کہ تم میرا ساتھ دے رہے ہو اور پھر بھی اسی کی کمپنی میں میری پوسٹ کے اوپر ہی کام کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ اور اب سحر کو شک ہونے لگا ہے علی کے اوپر، کیونکہ وہ تو علی سے طلاق لے چکی ہے، اب اسے لگ رہا ہے کہیں علی بھی مجھ سے بدلہ تو نہیں لینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف یہ جو سحر اور روہت کی بیوی ملتی ہے اس لڑکی سے، تو وہ اس لڑکی کو
کہتی ہیں کہ تمہیں نا ابھی ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے، جس کے بعد وہ لڑکی ویڈیو ریکارڈ کروا دیتی ہے اور وہ کامران کے خلاف کافی زیادہ بولتی ہے ویڈیو میں، اور پھر اس ویڈیو کو سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ ویڈیو پہنچتی ہے کامران کے پاس تو وہ تو کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی ایک مسئلہ حل ہوا نہیں تھا کہ ایک اور اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے، جس کے بعد ادھر روہت کو بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، تو منشا کہتی ہے کہ کامران کو سزا ملے گی، نہیں تو ایسے ہی لوگ اس کی ذاتی کا نشانہ بنتے رہیں گے، اسی لیے ہمیں کامران کو سزا دلوانی ہوگی۔ دیکھو روہت، ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، تم گواہی دے دو کامران کے خلاف، نہیں تو مجھے گواہی دینے کے لیے جانا ہوگا۔ دوسری طرف یہ علی تو کامران کے آفس میں اسی لیے کام کر رہا ہے تاکہ اسے اندر کی باتیں پتہ چل سکیں، اور کامران نے آفس میں فون کر کر 50 لاکھ روپے منگوائے ہیں تاکہ وہ انسپیکٹر شفیق کو بھاری رقم دے سکے، جس کے بعد کامران پیسے دے دیتا ہے انسپیکٹر شفیق کو۔ شفیق کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کامران صاحب، میں جانتا ہوں یہ آپ کی حق حلال کی کمائی ہے، اور آپ مجھے پیسے دے کر کامران صاحب یہی سمجھیے کہ آپ نے ایک بہت بڑی سرمایہ کاری کر دی ہے۔ کامران کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے لیکن ایک بات یاد رکھنا، کسی صورت بھی سحر کو بچنا نہیں چاہیے، اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے نا اسے اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ تو کہتا ہے انسپیکٹر کہ میں سب سمجھ گیا ہوں، اور آپ نے جو مجھے اتنی بڑی رقم دی ہے اس کے بعد سحر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا کامران اور انسپیکٹر شفیق مل کر سحر کی آواز بند کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے، یا تو سحر ان سب کو شکست دے دے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے، کیونکہ اب کامران بری طریقے سے پھنس چکا ہے، کیونکہ ایک سحر اس کا جینا حرام کر کر رکھی ہوئی تھی، اور اب ایک اور لڑکی منظر عام پر آ گئی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے سحر سے کہ میں بھی کامران کے خلاف گواہی دینا چاہتی ہوں، کیونکہ اس نے میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ کیا ہے، جس کے بعد اب سحر اس لڑکی سے ملتی ہے، اور پھر وہ لڑکی کہہ دیتی ہے کہ میں تو کامران کے خلاف کسی حد تک بھی جا سکتی ہوں۔ پھر سحر کہتی ہے کیا تم اس کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر بیان دے سکتی ہو؟ یہ سن کر وہ لڑکی رضامند ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جو کامران ہے وہ ایک دفعہ پھر اس انسپیکٹر شفیق کو بھاری رقم دے گا رشوت کے طور پر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگلی پیشی پر جج صاحب نے کامران کے باقی ملازموں کو بھی بلوایا ہوا ہے وہاں پر عدالت میں، اور اب بخاری بھی تیاری کروائے گا ملازموں کی کہ آپ کو جج صاحب کے سامنے کیا بیان دینا ہے، اور اس انسپیکٹر شفیق کی بھی تیاری کروائے گا۔ دوسری طرف سحر کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ علی جو ہے وہ ابھی بھی کامران کی کمپنی میں کام کر رہا ہے، اور وہ بھی سحر کی پوسٹ کے اوپر۔ یہ سن کر گہرا صدمہ پہنچے گا سحر کو، اور وہ علی سے کہے گی کہ تم میرا ساتھ دے رہے ہو اور پھر بھی اسی کی کمپنی میں میری پوسٹ کے اوپر ہی کام کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے ایسی حرکت کرتے ہوئے؟
اور اب سحر کو شک ہونے لگا ہے علی کے اوپر، کیونکہ وہ تو علی سے طلاق لے چکی ہے۔ اب اسے لگ رہا ہے کہیں علی بھی مجھ سے بدلہ تو نہیں لینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف یہ جو سحر اور روہت کی بیوی ملتی ہے اس لڑکی سے، تو وہ اس لڑکی کو کہتی ہیں کہ تمہیں نا ابھی ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے، جس کے بعد وہ لڑکی ویڈیو ریکارڈ کروا دیتی ہے اور وہ کامران کے خلاف کافی زیادہ بولتی ہے ویڈیو میں، اور پھر اس ویڈیو کو سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ ویڈیو پہنچتی ہے کامران کے پاس تو وہ تو کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی ایک مسئلہ حل ہوا نہیں تھا کہ ایک اور اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے۔ جس کے بعد ادھر روہت کو بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، تو منشا کہتی ہے کہ کامران کو سزا ملے گی، نہیں تو ایسے ہی لوگ اس کی ذاتی کا نشانہ بنتے رہیں گے، اسی لیے ہمیں کامران کو سزا دلوانی ہوگی۔ دیکھو روہت، ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، تم گواہی دے دو کامران کے خلاف، نہیں تو مجھے گواہی دینے کے لیے جانا ہوگا۔ دوسری طرف یہ علی تو کامران کے آفس میں اسی لیے کام کر رہا ہے تاکہ اسے اندر کی باتیں پتہ چل سکیں، اور کامران نے آفس میں فون کر 50 لاکھ روپے منگوائے ہیں تاکہ وہ انسپیکٹر شفیق کو بھاری رقم دے سکے۔ جس کے بعد کامران پیسے دے دیتا ہے انسپیکٹر شفیق کو۔ شفیق کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کامران صاحب، میں جانتا ہوں یہ آپ کی حق حلال کی کمائی ہے، اور آپ مجھے پیسے دے کر کامران صاحب یہی سمجھیے کہ آپ نے ایک بہت بڑی سرمایہ کاری کر دی ہے۔ کامران کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے لیکن ایک بات یاد رکھنا، کسی صورت بھی سحر کو بچنا نہیں چاہیے، اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے نا، اسے اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ تو کہتا ہے انسپیکٹر کہ میں سب سمجھ گیا ہوں، اور آپ نے جو مجھے اتنی بڑی رقم دی ہے اس کے بعد سحر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا کامران اور انسپیکٹر شفیق مل کر سحر کی آواز بند کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے، یا تو سحر ان سب کو شکست دے دے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے، کیونکہ اب کامران بری طریقے سے پھنس چکا ہے، کیونکہ ایک سحر اس کا جینا حرام کر کر رکھی ہوئی تھی، اور اب ایک اور لڑکی منظر عام پر آ گئی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے سحر سے کہ میں بھی کامران کے خلاف گواہی دینا چاہتی ہوں، کیونکہ اس نے میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ کیا ہے۔ جس کے بعد اب سحر اس لڑکی سے ملتی ہے، اور پھر وہ لڑکی کہہ دیتی ہے کہ میں تو کامران کے خلاف کسی حد تک بھی جا سکتی ہوں۔ پھر سحر کہتی ہے کیا تم اس کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر بیان دے سکتی ہو؟ یہ سن کر وہ لڑکی رضامند ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جو کامران ہے وہ ایک دفعہ پھر اس انسپیکٹر شفیق کو بھاری رقم دے گا رشوت کے طور پر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگلی پیشی پر جج صاحب نے کامران کے باقی ملازموں کو بھی بلوایا ہوا ہے وہاں پر عدالت میں، اور اب بخاری بھی تیاری کروائے گا ملازموں کی کہ آپ کو جج صاحب کے سامنے کیا بیان دینا ہے، اور اس انسپیکٹر شفیق کی بھی تیاری کروائے گا۔ دوسری طرف سحر کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ علی جو ہے وہ ابھی بھی کامران کی کمپنی میں کام کر رہا ہے، اور وہ بھی
सहर की पोस्ट के ऊपर ये सुनकर गहरा सदमा पहुंचेगा सहर को, और वो अली से कहेगी कि तुम मेरा साथ दे रहे हो और फिर भी उसी की कंपनी में मेरी पोस्ट के ऊपर ही काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसी हरकत करते हुए। और अब सहर को शक होने लगा है अली के ऊपर, क्योंकि वो तो अली से तलाक ले चुकी है। अब उसे लग रहा है कहीं अली भी मुझसे बदला तो नहीं लेना चाहता है। दूसरी तरफ ये जो सहर और रोहित की बीवी मिलती है इस लड़की से, तो वो उस लड़की को कहती हैं कि तुम्हें ना अभी वीडियो रिकॉर्ड करवानी है, जिसके बाद वो लड़की वीडियो रिकॉर्ड करवा देती है और वो कामरान के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा बोलती है वीडियो में, और फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है। जब ये वीडियो पहुंचती है कामरान के पास, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी एक मसला हल हुआ नहीं था कि एक और इतना बड़ा मसला खड़ा हो चुका है। जिसके बाद इधर रोहित को भी ये बात पता चल जाती है। वो अपनी बीवी से कहता है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, तो मंशा कहती है कि कामरान को सज़ा मिलेगी, नहीं तो ऐसे ही लोग उसकी ज़ाती का निशाना बनते रहेंगे, इसीलिए हमें कामरान को सज़ा दिलवानी होगी। देखो रोहित, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, तुम गवाही दे दो कामरान के ख़िलाफ़, नहीं तो मुझे गवाही देने के लिए जाना होगा। दूसरी तरफ ये अली तो कामरान के ऑफिस में इसीलिए काम कर रहा है ताकि उसे अंदर की बातें पता चल सकें, और कामरान ने ऑफिस में फ़ोन कर कर 50 लाख रुपए मंगवाए हैं ताकि वो इंस्पेक्टर शफीक को भारी रकम दे सके। जिसके बाद कामरान पैसे दे देता है इंस्पेक्टर शफीक को। शफीक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, कामरान साहब, मैं जानता हूँ ये आपकी हक हलाल की कमाई है, और आप मुझे पैसे देकर कामरान साहब यही समझिए कि आपने एक बहुत बड़ी सरमायाकारी कर दी है। कामरान कहता है, कुछ भी हो जाए लेकिन एक बात याद रखना, किसी सूरत भी सहर को बचना नहीं चाहिए। उसने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, उसे उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। तो कहता है इंस्पेक्टर कि मैं सब समझ गया हूँ, और आपने जो मुझे इतनी बड़ी रकम दी है, इसके बाद सहर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, क्या कामरान और इंस्पेक्टर शफीक मिलकर सहर की आवाज़ बंद करने में कामयाब हो पाएंगे, या तो सहर इन सब को शिकस्त दे देगी? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा, और हमारे चैनल रियलिटी रिव्यू को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बन चुका है, क्योंकि अब कामरान बुरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि एक सहर उसका जीना हराम कर कर रखी हुई थी, और अब एक और लड़की मंजर आम पर आ गई है, और वो कह रही है सहर से कि मैं भी कामरान के ख़िलाफ़ गवाही देना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मेरे साथ भी ये सब कुछ किया है। जिसके बाद अब सहर उस लड़की से मिलती है, और फिर वो लड़की कह देती है कि मैं तो कामरान के ख़िलाफ़ किसी हद तक भी जा सकती हूँ। फिर सहर कहती है, क्या तुम उसके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर बयान दे सकती हो? ये सुनकर वो लड़की रज़ामंद हो जाती है। दूसरी तरफ जो कामरान है, वो एक दफ़ा फिर उस इंस्पेक्टर शफीक को भारी रकम देगा रिश्वत के तौर पर, क्योंकि वो जानता है कि अगली पेशी पर जज साहब ने कामरान के बाकी मुलाजमों को भी बुलवाया हुआ है वहाँ पर अदालत में।
اور اب بخاری بھی تیاری کروائے گا ملازموں کی کہ آپ کو جج صاحب کے سامنے کیا بیان دینا ہے، اور اس انسپیکٹر شفیق کی بھی تیاری کروائے گا۔ دوسری طرف سحر کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ علی جو ہے وہ ابھی بھی کامران کی کمپنی میں کام کر رہا ہے، اور وہ بھی سحر کی پوسٹ کے اوپر۔ یہ سن کر گہرا صدمہ پہنچے گا سحر کو، اور وہ علی سے کہے گی کہ تم میرا ساتھ دے رہے ہو اور پھر بھی اسی کی کمپنی میں میری پوسٹ کے اوپر ہی کام کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے ایسی حرکت کرتے ہوئے۔ اور اب سحر کو شک ہونے لگا ہے علی کے اوپر، کیونکہ وہ تو علی سے طلاق لے چکی ہے۔ اب اسے لگ رہا ہے کہیں علی بھی مجھ سے بدلہ تو نہیں لینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف یہ جو سحر اور روہت کی بیوی ملتی ہے اس لڑکی سے، تو وہ اس لڑکی کو کہتی ہیں کہ تمہیں نا ابھی ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے، جس کے بعد وہ لڑکی ویڈیو ریکارڈ کروا دیتی ہے، اور وہ کامران کے خلاف کافی زیادہ بولتی ہے ویڈیو میں، اور پھر اس ویڈیو کو سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ ویڈیو پہنچتی ہے کامران کے پاس تو وہ تو کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی ایک مسئلہ حل ہوا نہیں تھا کہ ایک اور اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے۔ جس کے بعد ادھر روہت کو بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، تو منشا کہتی ہے کہ کامران کو سزا ملے گی، نہیں تو ایسے ہی لوگ اس کی ذاتی کا نشانہ بنتے رہیں گے، اسی لیے ہمیں کامران کو سزا دلوانی ہوگی۔ دیکھو روہت، ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، تم گواہی دے دو کامران کے خلاف، نہیں تو مجھے گواہی دینے کے لیے جانا ہوگا۔ دوسری طرف یہ علی تو کامران کے آفس میں اسی لیے کام کر رہا ہے تاکہ اسے اندر کی باتیں پتہ چل سکیں، اور کامران نے آفس میں فون کر کر 50 لاکھ روپے منگوائے ہیں تاکہ وہ انسپیکٹر شفیق کو بھاری رقم دے سکے۔ جس کے بعد کامران پیسے دے دیتا ہے انسپیکٹر شفیق کو۔ شفیق کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کامران صاحب، میں جانتا ہوں یہ آپ کی حق حلال کی کمائی ہے، اور آپ مجھے پیسے دے کر کامران صاحب یہی سمجھیے کہ آپ نے ایک بہت بڑی سرمایہ کاری کر دی ہے۔ کامران کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے لیکن ایک بات یاد رکھنا، کسی صورت بھی سحر کو بچنا نہیں چاہیے، اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے نا اسے اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ تو کہتا ہے انسپیکٹر کہ میں سب سمجھ گیا ہوں، اور آپ نے جو مجھے اتنی بڑی رقم دی ہے اس کے بعد سحر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا کامران اور انسپیکٹر شفیق مل کر سحر کی آواز بند کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے، یا تو سحر ان سب کو شکست دے دے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے، کیونکہ اب کامران بری طریقے سے پھنس چکا ہے، کیونکہ ایک سحر اس کا جینا حرام کر کر رکھی ہوئی تھی، اور اب ایک اور لڑکی منظر عام پر آ گئی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے سحر سے کہ میں بھی کامران کے خلاف گواہی دینا چاہتی ہوں، کیونکہ اس نے میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ کیا ہے۔ جس کے بعد اب سحر اس لڑکی سے ملتی ہے، اور پھر وہ لڑکی کہہ دیتی ہے کہ میں تو کامران کے خلاف کسی حد تک بھی جا سکتی ہوں۔ پھر سحر کہتی ہے کیا تم اس کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر بیان دے سکتی ہو؟ یہ سن کر وہ لڑکی رضامند ہو جاتی ہے۔
دوسری طرف جو کامران ہے وہ ایک دفعہ پھر اس انسپیکٹر شفیق کو بھاری رقم دے گا رشوت کے طور پر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگلی پیشی پر جج صاحب نے کامران کے باقی ملازموں کو بھی بلوایا ہوا ہے وہاں پر عدالت میں، اور اب بخاری بھی تیاری کروائے گا ملازموں کی کہ آپ کو جج صاحب کے سامنے کیا بیان دینا ہے، اور اس انسپیکٹر شفیق کی بھی تیاری کروائے گا۔ دوسری طرف سحر کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ علی جو ہے وہ ابھی بھی کامران کی کمپنی میں کام کر رہا ہے، اور وہ بھی سحر کی پوسٹ کے اوپر۔ یہ سن کر گہرا صدمہ پہنچے گا سحر کو، اور وہ علی سے کہے گی کہ تم میرا ساتھ دے رہے ہو اور پھر بھی اسی کی کمپنی میں میری پوسٹ کے اوپر ہی کام کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ اور اب سحر کو شک ہونے لگا ہے علی کے اوپر، کیونکہ وہ تو علی سے طلاق لے چکی ہے۔ اب اسے لگ رہا ہے کہیں علی بھی مجھ سے بدلہ تو نہیں لینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف یہ جو سحر اور روہت کی بیوی ملتی ہے اس لڑکی سے، تو وہ اس لڑکی کو کہتی ہیں کہ تمہیں نا ابھی ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے، جس کے بعد وہ لڑکی ویڈیو ریکارڈ کروا دیتی ہے، اور وہ کامران کے خلاف کافی زیادہ بولتی ہے ویڈیو میں، اور پھر اس ویڈیو کو سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ ویڈیو پہنچتی ہے کامران کے پاس تو وہ تو کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی ایک مسئلہ حل ہوا نہیں تھا کہ ایک اور اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے۔ جس کے بعد ادھر روہت کو بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے، وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، تو منشا کہتی ہے کہ کامران کو سزا ملے گی، نہیں تو ایسے ہی لوگ اس کی ذاتی کا نشانہ بنتے رہیں گے، اسی لیے ہمیں کامران کو سزا دلوانی ہوگی۔ دیکھو روہت، ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، تم گواہی دے دو کامران کے خلاف، نہیں تو مجھے گواہی دینے کے لیے جانا ہوگا۔ دوسری طرف یہ علی تو کامران کے آفس میں اسی لیے کام کر رہا ہے تاکہ اسے اندر کی باتیں پتہ چل سکیں، اور کامران نے آفس میں فون کر کر 50 لاکھ روپے منگوائے ہیں تاکہ وہ انسپیکٹر شفیق کو بھاری رقم دے سکے۔ جس کے بعد کامران پیسے دے دیتا ہے انسپیکٹر شفیق کو۔ شفیق کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کامران صاحب، میں جانتا ہوں یہ آپ کی حق حلال کی کمائی ہے، اور آپ مجھے پیسے دے کر کامران صاحب یہی سمجھیے کہ آپ نے ایک بہت بڑی سرمایہ کاری کر دی ہے۔ کامران کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے لیکن ایک بات یاد رکھنا، کسی صورت بھی سحر کو بچنا نہیں چاہیے، اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے نا اسے اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ تو کہتا ہے انسپیکٹر کہ میں سب سمجھ گیا ہوں، اور آپ نے جو مجھے اتنی بڑی رقم دی ہے اس کے بعد سحر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا کامران اور انسپیکٹر شفیق مل کر سحر کی آواز بند کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے، یا تو سحر ان سب کو شکست دے دے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے، کیونکہ اب کامران بری طریقے سے پھنس چکا ہے، کیونکہ ایک سحر اس کا جینا حرام کر کر رکھی ہوئی تھی، اور اب ایک اور لڑکی منظر عام پر آ گئی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے سحر سے کہ میں بھی کامران کے خلاف گواہی دینا چاہتی ہوں، کیونکہ اس نے میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ کیا ہے۔ جس کے بعد اب سحر اس لڑکی سے ملتی ہے
اور پھر وہ لڑکی کہہ دیتی ہے کہ میں تو کامران کے خلاف کسی حد تک بھی جا سکتی ہوں۔ پھر سحر کہتی ہے کیا تم اس کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر بیان دے سکتی ہو؟ یہ سن کر وہ لڑکی رضامند ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جو کامران ہے وہ ایک دفعہ پھر اس انسپیکٹر شفیق کو بھاری رقم دے گا رشوت کے طور پر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگلی پیشی پر جج صاحب نے کامران کے باقی ملازموں کو بھی بلوایا ہوا ہے وہاں پر عدالت میں، اور اب بخاری بھی تیاری کروائے گا ملازموں کی کہ آپ کو جج صاحب کے سامنے کیا بیان دینا ہے، اور اس انسپیکٹر شفیق کی بھی تیاری کروائے گا۔ دوسری طرف سحر کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ علی جو ہے وہ ابھی بھی کامران کی کمپنی میں کام کر رہا ہے، اور وہ بھی سحر کی پوسٹ کے اوپر۔ یہ سن کر گہرا صدمہ پہنچے گا سحر کو، اور وہ علی سے کہے گی کہ تم میرا ساتھ دے رہے ہو اور پھر بھی اسی کی کمپنی میں میری پوسٹ کے اوپر ہی کام کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ اور اب سحر کو شک ہونے لگا ہے علی کے اوپر، کیونکہ وہ تو علی سے طلاق لے چکی ہے۔ اب اسے لگ رہا ہے کہیں علی بھی مجھ سے بدلہ تو نہیں لینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف یہ جو سحر اور روہت کی بیوی ملتی ہے اس لڑکی سے، تو وہ اس لڑکی کو کہتی ہیں کہ تمہیں نا ابھی ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے، جس کے بعد وہ لڑکی ویڈیو ریکارڈ کروا دیتی ہے، اور وہ کامران کے خلاف کافی زیادہ بولتی ہے ویڈیو میں، اور پھر اس ویڈیو کو سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ ویڈیو پہنچتی ہے کامران کے پاس تو وہ تو کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی ایک مسئلہ حل ہوا نہیں تھا کہ ایک اور اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے، جس کے بعد ادھر روہت کو بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، تو منشا کہتی ہے کہ کامران کو سزا ملے گی، نہیں تو ایسے ہی لوگ اس کی ذاتی کا نشانہ بنتے رہیں گے، اسی لیے ہمیں کامران کو سزا دلوانی ہوگی۔ دیکھو روہت، ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، تم گواہی دے دو کامران کے خلاف، نہیں تو مجھے گواہی دینے کے لیے جانا ہوگا۔ دوسری طرف یہ علی تو کامران کے آفس میں اسی لیے کام کر رہا ہے تاکہ اسے اندر کی باتیں پتہ چل سکیں، اور کامران نے آفس میں فون کر کر 50 لاکھ روپے منگوائے ہیں تاکہ وہ انسپیکٹر شفیق کو بھاری رقم دے سکے، جس کے بعد کامران پیسے دے دیتا ہے انسپیکٹر شفیق کو۔ شفیق کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کامران صاحب، میں جانتا ہوں یہ آپ کی حق حلال کی کمائی ہے، اور آپ مجھے پیسے دے کر کامران صاحب یہی سمجھیے کہ آپ نے ایک بہت بڑی سرمایہ کاری کر دی ہے۔ کامران کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے لیکن ایک بات یاد رکھنا، کسی صورت بھی سحر کو بچنا نہیں چاہیے، اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے نا اسے اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ تو کہتا ہے انسپیکٹر کہ میں سب سمجھ گیا ہوں، اور آپ نے جو مجھے اتنی بڑی رقم دی ہے اس کے بعد سحر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا کامران اور انسپیکٹر شفیق مل کر سحر کی آواز بند کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے، یا تو سحر ان سب کو شکست دے دے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔